बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और हमारे प्यारे राज दुलारों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप, आपके वालिदैन, तमाम दोस्त अहबाब खैर वाफियत से होंगे, खुशबाश होंगे। मैं हूँ आसिया कादरी, राज दुलारा यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातब हूँ। नाज़रीन, माह रजब का प्यारा महीना हम पर साया फगन है और इसमें एक ऐसी अजीम रात आने वाली है कि जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने प्यारे महबूब हबीब किबरिया हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज शरीफ करवाई। गुफ्तगू का मौजू है मेराजुन नबी, मरहला वार सफ़रे मेराजुन नबी वाक़यात और हक़ाइक़ की रोशनी में। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, सुबहानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हरामी इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर। पाक है वो ज़ात जिसने रात के एक थोड़े से हिस्सा में अपने महबूब व मुकर्रब बंदे को मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक ले गई, जिसके गर्दो नवा को हमने बाबरकत बना दिया है ताकि हम अपने उस बंदा कामिल को अपनी निशानियां दिखाएं। बेशक वो ही खूब सुनने वाला, खूब देखने वाला है। नाज़रीन, अल्लाह ताला ने हर नबी और रसूल को मोजज़ात अता फरमाए, लेकिन जितने मोजज़ात 1,24,000 अंबिया कराम और रसूलों को अता किए गए, उन सब से ज़्यादा कसीर मोजज़ात हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाए। ये मोजज़ात ना सिर्फ तादाद में ज़्यादा हैं बल्कि अपने मर्तबा व कमाल में भी नहायत आला व अरफा हैं। कुरान मजीद के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मोजज़ा मेराजुन नबी का है। ये आपका ऐसा मोजज़ा है जो चाँद को 2 टुकड़े कर देने से भी बड़ा मोजज़ा है, क्योंकि वो मोजज़ा चाँद को 2 टुकड़े करना, जब आपने कुफारे मक्का के मुतालबे पर चाँद को 2 टुकड़े किया तो इस मोजज़े का ज़हूर आलम खलक में हुआ। इसके एक तरफ भी मखलूक, दूसरी तरफ भी मखलूक, मगर मिराजुन नबी एक ऐसा मोजज़ा है जो आलम खलक व अमर से मावरा, आलम मकान ला मकान से भी बालातर सादर हुआ। और इसके एक तरफ हजूर अकरम ताजदार कायनात रहमतल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, तो दूसरी तरफ रब्बुल आलमीन रब्बे जुल जलाल वल इकराम हैं। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह ताला की बारगाह में पेश होना, अल्लाह का दीदार करना, उसका कलाम सुनना और उसकी बारगाह में अपना हदिया व नियाज पेश करना, ये हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाकी तमाम मोजज़ात से कहीं बढ़कर है। दीगर अंबिया इकराम और हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितने जुमला बाकी मोजज़ात अल्लाह ने अता फरमाए, उनको अल्लाह ताला ने उनकी तरफ मंसूब किया, उन नबियों की तरफ मंसूब किया या उस चीज़ की तरफ मंसूब किया जिस पर वो मोजज़ा वाक़े हुआ। मगर मेराजुन नबी वाहिद वो मोजज़ा है कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस फ़ेल की निस्बत हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ भी नहीं की, बल्कि बराए रास्त अपनी तरफ की, क्योंकि बात इतनी बड़ी थी कि लोगों के अक्ल और फहम में आने वाली ना थी, लोगों की अक्ल और फहम और इदराक में आने वाली ना थी। इसीलिए अल्लाह ताला ने फहम और इदराक से, लोगों के अक्ल और फहम और इदराक से बालातर थी। मालूम था कि उंगलियां उठेंगी, ज़ुबानें खुलेंगी,
لہٰذا ان تمام اعتراضات، ان تمام شکوک و شبہات اور ان وسوسوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک قلیل حصہ میں لے گئی۔ اب یہاں پر سبحان کہہ کر اس گفتگو کا، اس موضوع کا آغاز لفظ سبحان سے کیوں کیا گیا؟ یہ کہہ کر اللہ تعالیٰ نے تمام شکوک و شبہات کو جڑ سے ختم کر دیا، تمام اعتراضات دم توڑ گئے کہ جب لے جانے والی ذات رب کائنات کی ہے، جب لے جانے والی ذات وہ ہے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، تو وہ اپنے محبوب کو مکان سے لا مکان اور اس سے بھی آگے لے جائے تو اس میں کیا شک ہے، اور اس میں کیا بعید ہے، اور اس میں کیا مشکل ہے؟ لہٰذا اب کسی کو اس معجزہ پر، اس عظیم سفر معراج پر اور اس کے مراحل معراج پر کسی قسم کا کوئی اعتراض اور شک و شبہ وارد کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہی۔ لہذا اب کسی کو اس معجزہ پر، اس عظیم سفر معراج پر، اس کے مراحل معراج پر کسی قسم کا اعتراض اور شک وارد نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کا آغاز لفظ سبحان سے کیوں کیا؟ رب کائنات کے علم میں تھا کہ مکہ میں رہنے والا ہر شخص ابو بکر صدیق جیسا نہیں ہو سکتا، عمر فاروق جیسا نہیں ہو سکتا، ہر شخص کا ایمان عثمان غنی جیسا نہیں ہو سکتا، ہر شخص علی مرتضیٰ جیسا جانثار نہیں ہو سکتا۔ وہاں ابو لہب اور ابو جہل کی نظر سے دیکھنے والے بھی لوگ موجود ہیں۔ اس طرح اہل مکہ میں مشرکین، کفار، منکرین اور منافقین بھی موجود تھے۔ اسی لیے معجزہ معراج کو اللہ رب العزت نے اپنی طرف منسوب کیا، اور مشرکین اپنے تمام تر حسد کے باوجود اس پر انگلی اٹھائیں۔ منشا خداوندی یہ تھی کہ حاسدین اور منکرین اس پر اعتراض نہ کر سکیں، کیونکہ وہ ذات کہ جس نے اپنے حبیب کو معراج کی نعمت سے سرفراز کیا، وہ کون تھی؟ وہ کون تھا؟ وہ ذات جس نے اپنے نبی کو معجزہ معراج سے سرفراز کیا، وہ ذات جو ہر نقص سے پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، وہ ذات جس کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں، وہ جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ جو کن فیکون کی قدرت رکھتا ہے، وہ جس کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں، کچھ محال نہیں، انسانی عقل اس کی قدرت کے آگے بے بس ہے، لاچار ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، جتنا چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ وہ جو ذات باری تعالی کہنا یہ چاہتی ہے کہ جو سفر معراج کا منکر ہے وہ اللہ کی قدرت کاملہ کا منکر ہے، کیونکہ معراج کا دعویٰ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نہیں کیا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اسریٰ بعبدہ لیلا، کہ میں لے کے گیا، جو لے گیا اپنے خاص بندے کو۔ اب یہاں پر اسریٰ کا لفظ، اس کے اندر بھی بہت خوبصورت معنی پایا جاتا ہے، تفریح کا، مسرت و خوشی کا اظہار ہوتا ہے۔ پھر عبد کے ساتھ جو با ہے وہ مصاحبت کے لیے ہے، وہ اشارہ اس طرف ہے کہ سیر کرنے والا، سیر کروانے والا، سیر کرنے والے کے ساتھ ہے۔ اور عبد مضاف ہے ہو کی طرف اور ہو متصل ہے، تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ معبود اپنے عبد کی طرف اور عبد اپنے محبوب کی طرف مائل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں، بعض لوگ عام لوگوں میں یہ غلط شبہ پیدا کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معراج جو ہے وہ جسم کے ساتھ نہیں ہوئی، فقط روح کے ساتھ ہوئی، حالانکہ یہ بات سراسر غلط ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں لفظ عبد کا استعمال فرمایا، اور عبد کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس کے اندر روح بھی ہو اور جسم بھی رکھتا ہو۔ پھر یہ کہنا کہ نور اور
عبد جو ہیں، جو دو متضاد چیزیں ہیں، یہ بھی سراسر غلط ہے، کیونکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا کہ بل عباد مکرمون، کہ یہ بڑے عزت والے عبد ہیں، وہ بڑے عزت والے عبد ہیں۔ تو اس طرح غور فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو کہ بلا شبہ نوری ہیں عبد فرمایا، تو عبد اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو، اور اللہ کی عبادت تو تمام مخلوق کرتی ہے، خواہ وہ نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، یا حیوانات ہوں، جمادات ہوں، سب اللہ کی عبادت اپنی اپنے رنگ میں، اپنے اپنے انداز میں کرتے ہیں۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض لیلاً، رات، حالانکہ یہ سیر اپنی خاص نشانیوں کو دکھانے کے لیے تھی، اور دیکھنا اچھی طرح دن میں ہوتا ہے، تو پھر رات کو کیوں کروائی؟ اور پھر رات بھی 27ویں کی منتخب فرمائی کہ جس میں چاند نظر نہیں آتا۔ مطلب یہ ہے کہ نہ سورج کی روشنی میں بلایا، نہ چاند کی روشنی میں بلایا، کہ جس سے یہ بتانا مقصود ہے کہ حضور چاند اور سورج کی روشنی کے محتاج نہیں ہیں، بلکہ کائنات آپ کی محتاج ہے۔ سورج چاند تو منور ہی آپ سے ہیں۔ سبق ملا یہ معراج مصطفیٰ سے مجھے، کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ پھر یہ سفر کا پہلا مرحلہ شروع ہوتا ہے، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، سفر معراج کا پہلا مرحلہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ بعض احادیث میں آتا ہے کہ معراج کی ابتدا حتیم کعبہ سے ہوئی، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت اپنی چچا زاد ہمشیرہ ام ہانی کے گھر میں آرام فرما رہے تھے کہ جبریل امین تشریف لائے۔ آپ محو استراحت فرما رہے تھے۔ جبریل امین سوچنے لگ گئے کہ اگر میں آواز دے کر جگاؤں گا تو کہیں یہ بے ادبی نہ ہو جائے، تو آواز آئی، حکم ہوا، یا جبریل قبل قدمہی، کہ اے جبریل میرے محبوب کے قدموں کو بوسہ دے، میرے محبوب کے پاؤں چوم لے۔ حضرت جبریل نے اپنی کافوری آنکھیں اور کافوری ہونٹ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں پر رکھ دیے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو جبریل نے عرض کی، یا رسول اللہ ان اللہ اشتاق الی لقائک، یا رسول اللہ، کہ اے یا رسول اللہ، بے شک اللہ آپ کی ملاقات کے لیے مشتاق ہیں۔ اندازہ کیجئے کہ جس کے قدموں کا بوسہ لینے والا جبریل امین ہو، جس کے پاؤں کا بوسہ لینے والے فرشتوں کے سردار جبریل امین ہوں، اور جس کی ملاقات کا مشتاق خود رب کائنات ہو، اس کی عظمتوں کا، اس کی رفتوں کا اندازہ کون کر سکتا ہے؟ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہوئے تو جبریل امین نے آپ کی بارگاہ میں براق کی سواری پیش کی۔ یہ وہ براق تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عشق میں نہ جانے کب سے جنت میں ایک کونے میں کھڑا رو رہا تھا۔ جبریل نے 70,000 براق دیکھے۔ ہر براق کی یہ آرزو تھی کہ حضور اس کو اپنی سواری کے لیے منتخب کرے۔ اسی اثنا میں حضرت جبریل علیہ السلام کی نظر اس براق پر پڑی جو رو رہا تھا، تو آپ نے اس سے کہا، تم کیوں رو رہے ہو؟ آج کی رات تو زمین و آسماں، ارض و سما کا ذرہ چھوم رہا ہے۔ براق نے جواب دیا کہ میری منزل بھی وہی ہے جو باقی سب کی ہے، جس کے باقی سب طالب ہیں، بس فرق یہ ہے کہ راستے دو ہیں، کوئی ہنس کر محبوب کو منا لیتا ہے تو کوئی رو کر محبوب کو منا لیتا ہے، اور میں اس لیے رو رہا ہوں کہ پتہ نہیں مجھے قبول کرتے ہیں کہ نہیں۔ تو آپ نے فرمایا، جبریل علیہ السلام نے فرمایا
کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کا رونا اللہ تعالیٰ کو اپنے محبوب کے عشق میں، ان کی محبت میں آپ کا رونا اللہ کو پسند آ گیا ہے، تو آپ کو منتخب کر لیا گیا ہے۔ یہ سن کر براق خوشی سے جھومنے لگ گیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب براق پر سوار ہونے لگے، پہلے سرکار تھوڑی دیر کے لیے رکے، توقف فرمایا۔ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کیوں رک گئے ہیں؟ سبب دریافت کیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سوچ رہا ہوں کہ مجھ پر اتنی عنایات ہیں کہ ملائکہ میری خدمت کے لیے حاضر ہیں، براق میری سواری ہے، تو حشر کے دن میری امت کا کیا حال ہوگا جو پل صراط، جو 50,000 سال کی راہ پر ہے، جو 50,000 سال کی مسافت پر ہے، جو ایک بال سے زیادہ باریک اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، میری امت اس سفر کو کیسے طے کرے گی؟ تو اسی وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت دی گئی کہ اے محبوب، آپ اپنی امت کی ہرگز فکر نہ کریں، آپ کی امت کو ہم پل صراط سے اس طرح سے گزاریں گے کہ انہیں معلوم تک نہ ہوگا۔ اس بشارت کے بعد حضور براق پر سوار ہوئے۔ براق کی رفتار کا کیا عالم تھا کہ جہاں تک نگاہ پڑتی تھی اس کا وہاں تک قدم پڑتا تھا، گویا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسا میزائل تھا، ایک ایسا راکٹ تھا جو سارا سفر آن کی آن میں طے کر گیا۔ آج روس اور امریکہ کے بنائے ہوئے راکٹ اور میزائل ہزاروں میلوں کا سفر منٹوں میں طے کرتے ہیں، تو اللہ کا بھیجا ہوا وہ سیارہ یہ سفر اس سے بھی زیادہ تیز رفتار سے طے کرے تو کیا بعید ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح سے فرشتوں کی جھرمٹ میں اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ ملائکہ کے جلوس میں براق پر سوار ہو کر جبریل امین کے ساتھ مسجد حرام سے آپ کی یہ خوبصورت انداز میں عرش کا دھولا اور برات کی صورت میں نکلتا ہے تو آسمان کے دریچے بھی کھول دیے جاتے ہیں۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، حضور کی سواری نہایت شان و شوکت سے ملائکہ کے جلوس میں مسجد حرام سے نکلی۔ راستے میں ایک مقام آتا ہے جس میں کھجور کے باغات تھے۔ جبریل نے عرض کیا، یا رسول اللہ یہاں اتر کر 2 رکعت نفل ادا کر لیجئے کہ یہ آپ کی ہجرت کا مدینہ طیبہ ہے، یہ آپ کی ہجرت کا شہر مدینہ طیبہ ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں 2 رکعت نفل ادا کیے اور پھر بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے بیت المقدس آ گیا۔ وہاں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء اور رسول صفے باندھ کر کھڑے تھے اور مصلی خالی تھا۔ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر جلوہ افروز ہوئے۔ جبریل امین نے مقام صخرہ پر اذان دی، سبحان اللہ، جس کا مؤذن فرشتوں کا سردار ہو اور امام تمام نبیوں کا امام ہو، امام تمام نبیوں کا سردار ہو، سید المرسلین ہو، امام الانبیاء ہو اور مقتدی حضرت آدم، حضرت نوح، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، تو اس نماز کی عظمت کا، اس نماز کی شان کا عالم کیا ہو سکتا ہے؟ ارے یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، کھڑے سن منتظر سارے نبی اقصا دے اندر، امام الانبیاء آئے کی تارا مسکرا پیاں۔ تو یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت کیوں کروائی گئی، کیوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت کیوں فرمائی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء اکرام کی امامت کیوں فرمائی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے بعد میں تشریف لائے تھے۔
یہاں ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ آخر میں آنے والا شاید مرتبے میں بھی آخر ہو، تو یوں اسی لیے مسجد اقصیٰ میں تمام انبیاء کرام موجود تھے، وہ انبیاء کرام جو آئے تو پہلے تھے مگر اب آج کھڑے پیچھے تھے۔ بتانا یہ مقصود تھا کہ سب سے پیچھے آنے والا آگے موجود ہے اور سب سے پہلے آنے والے پیچھے موجود ہیں، یہ ثابت ہو سکے کہ آپ ہی اول ہیں، آپ ہی آخر ہیں، آپ کی نبوت و رسالت کا مقام و مرتبہ سب سے اعلیٰ و عرفہ ہے، اور یہاں پر حضور کی بشریت کی معراج ہو گئی۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی آخر، وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ۔ معراج کا دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے مسجد اقصیٰ سے سدرۃ المنتہیٰ تک کا۔ مسجد اقصیٰ سے فراغت کے بعد بلندی کا سفر شروع ہوا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ثم عرج بی، یہ سما بھی بڑا عجیب تھا، ملائکہ کے ساتھ تمام انبیاء کرام بھی درود و سلام میں مصروف تھے، درود و سلام کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، مرحبا صلی اللہ کی صدائیں بلند ہو رہی تھی، آسمان کے دروازے کھول دیے گئے تاکہ مالا اعلیٰ سے حضور کے جلوس کے دیدار، مالا اعلیٰ کے فرشتے بھی حضور کے دیدار سے مشرف ہو سکیں۔ اس شان کے ساتھ، اس شوکت کے ساتھ آپ بلندی کی طرف محو پرواز ہو گئے، آپ بلندی کی طرف محو پرواز ہوتے گئے اور پلک جھپکتے ہی آسمان اول پر تشریف لے گئے۔ جبریل نے دروازہ کھٹکھٹایا تو پہلے آسمان کے فرشتے نے پوچھا کون؟ فرمایا جبریل۔ پوچھا آپ کے ساتھ کون ہے؟ فرمایا محمد۔ انہوں نے کہا خوش آمدید، خوش آمدید کہتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ اس طرح پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام نے آپ کو خوش آمدید کہا، دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آپ کو معراج کی مبارکباد دی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور ان سب سے مبارکبادیاں وصول کرتے ہوئے آپ سدرۃ المنتہیٰ تک پہنچ گئے۔ اور وہاں پر بھی تمام فرشتوں نے، تمام نوری مخلوق نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ باری تعالیٰ ہمیں وہ عرش کا مہمان، اپنے اس عرش کے دھولا کا دیدار اور اس کی زیارت ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ تو حکم ہوا کہ تم سب سدرہ، وہ ایک عظیم علی شان درخت تھا، اس پر تم سب بیٹھ جاؤ اور میرے محبوب کا دیدار کر لینا۔ یہاں پر پہنچ کر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے عرض کی کہ اگر میں ایک بال برابر بھی آگے بڑھتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میرے پروں کو جلا دیں گے، یہ میرا مقام انتہا ہے، یا رسول اللہ میں اس سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی پیغام ہے تو دے دیں تاکہ میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچا دوں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے اس کی منظوری دلا دیجئے کہ جب آپ کی امت پل صراط پر سے گزرے تو میں اپنے پر بچھا دوں تاکہ آپ کی امت اس پر سے گزر جائے اور اس پر سے آسانی سے گزر جائے۔ سدرۃ المنتہیٰ سے اگلا مرحلہ وصال الہی تک کا، یہ تیسرا مرحلہ ہے سدرۃ المنتہیٰ سے وصال الہی تک کا۔ معارج النبوہ صفحہ 154 میں ہے کہ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اکیلا روانہ ہوا، بہت سارے حجابات طے کیے، یہاں تک کہ 70,000 حجابوں سے گزرا، ہر حجاب کی موٹائی 500 برس کی راہ تھی اور دونوں حجابوں کا فاصلہ 500 برس کا تھا۔ ایک روایت میں آتا ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا براق بھی یہاں پہنچ کر رک جاتا ہے۔ اس وقت سبز رنگ کا رف ظاہر ہوا جس کی روشنی سورج کو بھی ماند کر رہی تھی۔ پھر جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کے قریب پہنچے تو عرش نے آپ کے دامن کو تھام لیا۔ آگے حجابات تھے، تمام پردے اٹھا دیے گئے۔ سدرۃ المنتہا تک کا سفر عظمتوں کا سفر تھا، رفتوں کا سفر تھا، محبتوں کا سفر تھا، اور سدرۃ المنتہا سے آگے وصال الہی کا جو عرش کا سفر تھا، یہاں سے ایک نیا سفر، ایک نیا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اب آگے عالم نور تھا، انوار و تجلیات الہی پرفشاں تھے، عالم لامکا کے جلوے تھے، اللہ رب العزت کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے بھرپور عالم لامکا کے جلوے ہر سو ریز تھے، جہاں عرش پر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تنہا ان جلووں میں داخل کر دیا گیا۔ تو سب سے پہلے اللہ پاک نے اپنے اسم مبارک کے پردے ایک ایک کر کے گزارے، پھر ان اسماء مبارک سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء کو فیض دیا گیا، ان کو متصل کیا گیا۔ اسماء الہیہ کا رنگ اسماء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر چڑھایا گیا، اور حضور عالم بیداری میں تھے، لہٰذا اس عجیب سی کیفیت کو دیکھ کر آپ باتقاضۂ شریعت کچھ معمولی سی وحشت آپ نے محسوس کی۔ تو جیسا کہ ہم انسان تنہائی میں اکثر محسوس کرتے ہیں، جیسے ہی آپ کے قلب میں یہ معمولی سی کیفیت آئی، اللہ رب العزت کی طرف ایک خوبصورت آواز آئی۔ اللہ رب العزت نے آواز دی، کف یا محمد ان ربک یصلی، ان ربک یصلی، کہ پیارے محمد رک جاؤ، بے شک تمہارا رب تمہارے قریب آ رہا ہے۔ اے میرے مصطفیٰ، تو نے مکہ سے مسجد اقصیٰ تک، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک، اور اقصیٰ سے لے کے سدرہ تک، اور مکہ سے لامکہ تک کا سفر کیا، تم سب کچھ چھوڑ کر آئے، ساری مخلوق نیچے رہ گئی، نوری ناری نیچے رہ گئی، اب تم نے جتنا سفر کر لیا تو نے کر لیا، محبوب تو رک جا، تیرا رب خود تیرے استقبال کے لیے آ رہا ہے، تجھے قریب کرنے، تجھے قرب دینے۔ تو یہ خود الفاظ یہ بتا رہے ہیں۔ پھر یہاں سے سفر وصال شروع ہوتا ہے، سفر وصال شروع ہوتا ہے۔ سفر معراج کے اس مرحلے پر عرش کے مہمان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر مقام کعبہ قوسین پر پہنچ جاتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ نجم میں، ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا، پھر اس محبوب حقیقی سے وہ قریب ہوئے، پھر وہ قریب ہوئے اور آگے بڑھے، اور یہاں تک بڑھے کہ صرف 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، بلکہ اس سے بھی کم۔ تو یہ 4 مقام یہاں پر بیان ہوئے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قربت کے 4 مقام عطا کیے گئے۔ پہلے ثم دنا، یہ بھی ایک قرب تھا، فتدلی یہ دوسرا قرب تھا، فکان قاب قوسین تیسرا قرب تھا، اور او ادنا یہ مقام چوتھا قرب تھا۔ اس کی تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش پر پہنچتے ہیں تو آقا علیہ السلام اپنے نالین مبارک اتارنا چاہتے ہیں، آواز آتی ہے محبوب آپ اپنے نالین مت اتاریں۔ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ کیا ماجرا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام آپ سے ہم کلام ہونے وادی طور میں جاتے ہیں تو حکم ہوتا ہے موسیٰ تو اپنے نالین اتار دے، اپنے جوتے اتار دے، تو باری تعالیٰ یہ تو تیرا عرش ہے، تیرا عرش ہے۔ تو رب کائنات فرماتے ہیں محبوب وہ موسیٰ تھا تو محمد ہے، وہ طالب تھا تو طالب بھی ہے، مطلوب بھی ہے، وہ فقط محب تھا تو محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، وہ کلیم اللہ تھا تو حبیب اللہ ہے۔ محبوب تیرے قدموں کے،
تیرے نالین کے بوسہ لینے کے لیے تو میرا عرش بھی بے قرار ہے۔ حکم ہوتا ہے ادنو منی کی پیاری پیاری میٹھی آواز اللہ رب العزت کی طرف سے آ رہی ہے کہ میرے قریب ہو جا، میرے قریب ہو جا۔ حضور مقام دنا سے گزرے، دنا پر آئے تو یہاں پر اللہ کے اسماء الہیہ کا رنگ چڑھا۔ حضور کے اسماء کو اتنی متصل کیا، اس پر اللہ نے اپنے اسماء الہیہ کا، حضور کے اسماء الہیہ پر رنگ چڑھایا کہ اب نام حضور کا ہے، اسم حضور کا۔ اللہ بھی اگر رؤوف ہے تو حضور بھی رؤوف ہے، اللہ رحیم ہے تو حضور بھی رحیم ہے۔ اگر اللہ رب العزت کی ذات شہید ہے تو مصطفیٰ بھی شہید ہے، اللہ حق ہے تو حضور بھی حق ہے۔ اس طرح حضور کی اسماء مصطفیٰ اسماء الہیہ سے متصل ہو گئے۔ پھر مقام فتدلی پر 4 لفاظ ہیں، دنا میں 3 تھے، فتدلی میں 4 ہیں۔ جتنے حروف بڑھتے ہیں معانی بھی اتنے بڑھتے ہیں۔ اس مقام پر آ کر اللہ رب العزت نے اپنی صفات کا رنگ صفات مصطفیٰ پر چڑھایا، صفات مصطفیٰ پر چڑھایا، اتنا رنگ چڑھا دیا کہ اس مقام پر حضور کے نفس محمدی، حضور کی اپنی صفات مٹی چلی گئی اور اللہ کی صفات، اللہ کے اخلاق کا رنگ حضور پر چڑھتا گیا حتیٰ کہ وہ مقام آ گیا کہ خود رب کائنات نے فرمایا انک لعلی خلق عظیم، انک لعلی خلق عظیم۔ جیسے رنگ ساز کوئی رنگ چڑھاتا ہے تو پہلے پچھلے رنگ مٹاتا ہے، اس طرح جب اللہ نے اپنی صفات کا رنگ چڑھایا تو مصطفیٰ کے رنگ اپنے ذاتی رنگ مٹا دیے اور اس پر اپنے رنگ چڑھا دیے، اپنی صفات کا رنگ چڑھا دیا۔ گویا ذات مصطفیٰ ذات خدا کا مظہر بن گئی، صفات مصطفیٰ صفات خدا کا مظہر بن گئی، افعال مصطفیٰ افعال خدا کا مظہر بن گئی۔ تو اس طرح حضور کی ذات مظہر کاملہ اور حکم حضور کی ذات مظہر کامل بن گئی، مظہریت کامل ہو گئی تو وحدت کا حکم آ گیا۔ قرآن میں جا بجا اللہ نے فرما دیا انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، کہ بے شک وہ لوگ جو آپ کے دست اقدس پر بیعت کر رہے ہیں وہ تو اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، ان پر تو اللہ کا ہاتھ ہے۔ دیکھنے میں وہ ہاتھ مصطفیٰ کا ہے، مانن اللہ کا ہے۔ فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، کہ دنیا دیکھتی ہے کہ کنکریاں مصطفیٰ نے پھینکی ہیں، کہہ رہا ہے رب کہ اللہ نے پھینکی ہیں۔ تو اس طرح سے اس مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے افعال کا رنگ حضور پر چڑھا دیا کہ حضور کے افعال کو اپنا افعال فعل قرار دے دیا، حضور کی اطاعت کو اپنی اطاعت قرار دے دیا، حضور کے ادب کو اپنا ادب قرار دے دیا، حضور کے ادب کو اپنا ادب قرار دے دیا، حضور کی اطاعت اللہ کی اطاعت، حضور کی قربت اللہ کی قربت، حضور کی ناراضگی اللہ کی ناراضگی، حضور کا حکم اللہ کا حکم، حضور کا حلال کرنا اللہ کی تعلیم، حضور کا حرام کرنا اللہ کی تعلیم۔ اس طرح حضور مظہریت کاملہ کے نتیجہ میں حکمی وحدت آ گئی۔ ہمارے چینل کو اب تک اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجئے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر۔ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی کتاب معراج النبی سے استفادہ کیا۔ یہ کتاب ان کی یہ آج کی گفتگو سے ہم نے ان کی کتاب اور ان کی کتابات سے استفادہ کرتے ہوئے آج کی یہ گفتگو معراج النبی پر آپ سے بیان کی ہے۔ اللہ رب العزت ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے، اور اگر آپ کو ہمارا آج کا پروگرام، ہماری یہ گفتگو پسند آئے تو ضرور لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ نیکی کے کام میں جو بھی حصہ لیتا ہے، جو بھی نیک کام کرتا ہے، اس کو پھیلانے کی کوشش کرتا ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو ہمارے